अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। जमहूरियत को बचाना है, सियासत को नहीं। चौधरी शुजात हसन कहते हैं कि हालात ख़राब हैं, जलसे कैंसिल होने चाहिए। हालात किस तरफ जा रहे हैं, कितने अहम मामलात हैं जो भी तय होना बाकी हैं, हमारे पैनलिस्ट आपको बताएंगे। हमारे पास फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, हमारे पास मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं, आमिर इलियास राणा साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, नून लीग को रिप्रेजेंट करते हुए, और आज़ाद तज्जिया निगार। इनसे हम पूछेंगे कि हालात किधर जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि GDA जिसके 3 वोट हैं वो कहाँ पर खड़ी है। फहमीदा मिर्ज़ा साहबा अगर इस वक्त स्पीकर होती तो कैसे हाउस को चलाती, और उनके ख्यालात क्या हैं इमरान खान साहब की हुकूमत की मुद्दत की तकमील के हवाले से। हम आपको ये भी बताएंगे कि फ़ैसला होना बाकी है, क्यों लीग फ़ैसला करने वाली है या नून लीग फ़ैसला करने वाली है, किस वजह से अपोजिशन के इत्तेहादी नहीं बन पा रहे हुकूमत के साथ जो खड़े हैं, और ये इत्तेहादी कब बनेंगे और कब ये फ़ैसला होगा नून लीग की तरफ से और क्यू लीग की तरफ से। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। कुंडी साहब आपका भी, राजा साहब आपका भी। ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी हम देखते हैं कौन सा माई का लाल है जिसका इतना कलेजा है कि उसमें से गुजर के जाएगा हुजूम में से और वापस आएगा इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालते हुए। तो डू यू एक्चुअली बिलीव कि ये ऐसा कोई मामला बन सकता है जहाँ पे आपको कलेजा दिखाकर वोट डालना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वेलकम बैक। थैंक यू। जो आपने आमरीत, जमहूरियत के नाम पे जो आमरीत थी उसका मुकाबला किया। देखें, बोकुलाट की ज़बान बोल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप पार्ट 2 करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में जिस तरह लोग पार्लियामेंट में घुस गए थे। अब मतलब ये कोई बात है भाई, हमने 172 मेंबर लाने, हम लेके आएंगे। अब ये कहते हैं कैसे गुजरोगे, कैसे पार्लियामेंट में जाओगे, ये इनका काम नहीं है। मैंने कल भी टीवी प्रोग्राम में कहा है और मैंने पहले भी कहा है, और मैंने मुतालबा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से किया हुआ है कि हर शख्स को, हर पार्लियामेंटरी को हक़ है कि वो अपना हक़ इरादा इस्तेमाल कर सकता। इसको कोई नहीं हो सकता, किसी माई का लाल स्पीकर समेत उसको नहीं रोक सकता। लेकिन पार्टी ये तो कह सकती है कि आप ना जाएं, ठीक है, अपने मेंबरान को कह सकती है। देखें, कह सकती है। देखें, तीन चीज़ों पे, या आप प्राइम मिनिस्टर को वोट, या नो कॉन्फिडेंस, या मनी बिल पे अगर डिफेक्ट करता है तो उसके ऊपर क्लॉज लगता है। चलो, अगर मैं डिफेक्ट कर रहा हूँ तो पार्टी हेड लिखेगा स्पीकर को, स्पीकर लिखेगा इलेक्शन कमीशन को, वो जाके एक्शन लेगा। ये बाबरवान डॉक्ट्राइन नहीं चलनी। कई हुकूमतों का बेड़ा गर्क डॉक्टर बाबरवान साहब ने अल्लाह के फजल से किया है, और इंशाअल्लाह ताला इनका भी इसी तरीके पे नक्शे कदम पे चल रहे हैं अपने। तो आपका ख्याल है कि खाली धमकी है या इस पर? ये बिल्कुल धमकी है। ये 10 लाख बंदे लाएंगे क्या समझे? हम नहीं ला सकते। हमने भी लॉन्ग मार्च किया है, हम बंदे ला सकते हैं। हमने अपनी पार्टी के वर्करों को स्टैंड बाई रखा हुआ है। किसी भी वक्त चेयरमैन बिलावल साहब अगर कॉल देंगे, फिर आप देखते हैं कि आप कितने लोग लाते हैं, हम कितने लोग। लेकिन ये कन्फ्रंटेशन की तरफ हम नहीं जाना चाहते। हम कहते हैं आपने जलसा खेलना है, आप बिल्कुल खेलें। आपका अभी भी वज़ीर आज़म पटवारियों से भरे हुए जलसे कर रहा है। ये सब इनको पता है कि इन्होंने हुकूमत से जाने, इनके पास लोग नहीं आने, अभी से करता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब को ये है कि अब आप ये प्रोग्राम करें कि अगले तर्जमान किसके होंगे, माजी को देखते हुए। मतलब ट्रैक रिकॉर्ड बंदा देखते हैं ना कि आप जब किसी को जॉब, किसके तर्जुमान? देखिए, जॉब, आप जब जॉब में जाते हैं आप देखते हैं कि इतने इधर से इतने तक। लेकिन क्लियरली देखें उनकी अपनी पॉलिसी तो नहीं, ये तो पॉलिसी जिनको दी गई वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉलिसी यही है कि आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब जॉब पे जाते हैं तो आपकी सीवी होती है, उसमें कहते हैं इतने से इतने तक इधर काम किया है, तो वो टेन्योर उनका पूरा हो चुकी है। वो देख रहे हैं कि उधर सीवी किधर पुट अप की। लेकिन आप क्यों जलसे करना चाहते हैं? मतलब JUI की तरफ से आया कि उन्होंने बंदे बुलवाए, आप भी कहते हैं जी कि हम भी बंदे ला सकते हैं, तो आप जलसा क्यों खेलना चाहते हैं राजा साहब? देखिए, पहली तो बात है तलत साहब, आपको मुबारकबाद कि आप वापस आए। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ हमारी मीडिया की, हमारे जर्नलिज़म की और आज़ाद जर्नलिज़म की आप एक बहुत बड़ी रौनक है इस मुल्क की। थैंक यू। और आपने आवाज़ हक़ बुलंद की, चाहे जैसे भी हालात थे, जहाँ पर भी थे। अल्लाह ताला आपको आगे से भी और मज़ीद तरक्की में आपकी इजाफ़ा करे। जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा तो एक प्लान था 23 मार्च का दिन पहले से ही। हम बहुत पहले इस बात पे हमारी तमाम सियासी जमातों ने मिल के, अपोजिशन की, मौलाना साहब भी थे, हम भी थे, हमने ये प्लान किया था कि मार्च में 23 मार्च को हम यहाँ पर जलसा करेंगे। तब तक अदम एतमाद नहीं थी? तब तक नहीं थी, लेकिन हमारा तो एज़ पर प्लान वो पुरानी चीज़ चल रही है, उसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम लोगों को रोकेंगे वोट करने से, या हम वहाँ पे घेराव करेंगे। ये बेसिकली जो ये कर रहे हैं, ये तो घेराव कर रहे हैं ना लोगों का, उनको डरा धमका रहे हैं कि वो अपना जो वोट करने का जो उनका इख्तियार है उसको दबाव में ला के
ان کو ووٹ کرنے سے روکیں، کرنے سے روکنے سے مجبور کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک ممبر قومی اسمبلی کا ایک آئینی حق ہے کہ وہ جس کو مرضی ووٹ کرے. یہ بات کی بات ہے کہ اس پہ کون سا قانون اس کے بعد لاگو ہوگا، ریفرنس جائے گا، اسپیکر بھیجے گا، الیکشن کمیشن، پھر ڈی سیٹ ہوگا، پھر اپیل، وہ پروسیس علیحدہ ہے، وہ تو اس کا اپنا اختیار ہے. اگر وہ کر دیتا ہے اس کے بعد کی بات ہے، لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ اس طریقے سے جتھوں کی شکل میں لوگوں کو آپ ڈرا پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، ایک پریکٹیکل سوال میں کرو جو جس میں لاجسٹکس بھی پھر آپ کیا دیکھیے کریں ہم یہ کریں گے، ہم پہلا کام تو یہ کریں گے، جس طرح کنڈی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، پاکستان کی جو عدلیہ ہے یہ آزاد ہے، اور جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے ریڈ زون میں، خاص طور پہ ڈی چوک کے اندر ریڈ زون میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن اگر کوئی کنفرنٹیشن ہوتی ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی ہے، کسی کا جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے، تو میرے خیال سے اس چیز کو روکنا چاہیے، کیونکہ حکومت جو ہے اس کے وزراء جو ہیں جن کو سینس آف رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے. کورٹ میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نہیں جائیں گے، میرے خیال سے کوئی بھی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، شاید وکلا، اس پہ بحث ہو رہی ہے. اب تو اسپیکر کے پاس بھی ووٹ آپ نے ڈالنا، ہمیں ایک اور بھی مسئلہ ہے. دیکھیں ظاہر ہے اسٹیک ہولڈر ہیں آئین کی پاسداری کا. دیکھیں نا آئینی اسٹیک ہولڈر تو اصل میں تو آپ ہیں نا، آپ کو اہتمام کرنا. ہم تو بات کریں آئین کی. اگر آئین کے ہمارے کسی اختیار کو استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ طاقت کے زور پہ ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر وہ تمام لوگ جو آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں وہ تو میدان میں یہ بحث نہ ہوتی اگر الیاس رانا صاحب کے پاس چلتا ہوں، یہ بحث نہ ہو رہی ہوتی اگر بڑی کلیئرٹی آ جاتی سچویشن میں. عامر صاحب یہ کلیئرٹی کیوں نہیں آ رہی؟ بنیادی طور پر تو آپ کو نمبر پورے کرنے ہیں، اور نمبر یا یہ فلور کراس کر کے ہوں گے یا ایلائز کی وجہ سے ہوں گے. فلور کراسنگ کے اوپر وہ کہتے ہیں ہم نے بندے روک دینے ہیں، اب ایلائز رہ گئے ہیں، تو ایلائز فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اتنی میٹنگز ہم نے کبھی نہیں دیکھا اتنے کم عرصے کے اندر ہوئی ہیں جتنی ابھی، پھر بھی فیصلہ نہیں ہوا. سر میٹنگ تو ایک ہو رہی ہے، اس کے فیصلوں پہ بہت سارے لوگ صبح سے چلا رہے ہیں کہ چابی کے کھلونوں کو شاید کوئی میسج آ جائے. تو کیونکہ بہت سارے لوگ 4.5 سال سے صرف میسیجز پہ زندگی چلا رہے تھے سیاسی، اور وہ اب پاگل پریشان ہوئے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تمہیں آیا نہیں آیا، اور وہ نیوٹرل ہے، مطلب کوئی بات چھپی ہوئی تو ہے نہیں ہے ابھی. اب وہ چینج ہوں گے نہیں ہوں گے. ہم بات یہ کرتے ہیں جو میرے پاس انفارمیشن ہے. دیکھیں مولانا صاحب کے بندے انہوں نے ہی چھڑائے کہ بھائی چھوڑ دو صبح 5 بجے، انہوں نے کہا کیونکہ ہم فساد نہیں چاہتے، سیاست کریں جو مرضی کریں. اور ان کا 27 کے لیے بھی کلیئر میسج ہے دونوں پارٹیوں کے لیے، اگر آپ اکٹھے ہوں گے تو نہیں ہو سکتے. اپنے اپنے جلسے الگ الگ کرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر وہ یہاں نہیں بننے دیں گے، کیونکہ اب سچویشن پھر گڑبڑ کی طرف چلی گئی ہے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف دھماکے شماکے ہو رہے ہیں. پھر 23 میں اس پہ نہیں بات کر رہا ہوں، OIC پہ یا 23 مارچ کی پریڈ پہ، بالکل میں سیاست کی بات کر رہا ہوں، اور وہ نہیں چاہیں گے. اچھا اب یہ جو سارے اتحادی مل رہے ہیں، کاف لیگ آج ابھی تک اسی بات پہ سائلنٹ موڈ میں ہے کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی میسج تو نہیں آنا یا ہم اپنا فیصلہ کر لیں. وہاں پہ بھی ایک بحث ہے. چودھری شجاعت کی پولیٹیکلی وزڈم ان کی فیملی میں یہ ہے کہ ہمیں نون کی طرف اس لیے چلے جانا چاہیے کہ آئندہ کی سیاست میں ہمیں وہیں سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور چودھری پرویز الہی اور باقی لوگ اس بات پہ ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف نے چونکہ 2 دفعہ، ایک دفعہ غلام حیدر وہیں آئے، ایک دفعہ شہباز شریف آئے، اور ہمیں موقع نہیں دیا، تو کیا وہ ہمیں اب موقع دے کے وہ پرانی تلخیاں دور کریں گے تاکہ ہم نئے سرے سے نئی سلیٹ پہ کام کر سکیں پچھلی صفائیاں کر کے. اور یہ سب ایک دوسرے کو میسیجز دے رہے ہیں. اور جو لندن میں نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ سب پورا زور اس بات پہ ہے اتحادی آئیں، یا جو لوگ ان لوگوں نے ٹکٹوں کی، جس پہ رانا ثناء اللہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے کہ ٹکٹ ملیں گے، کہ ان کے ذریعے پورا کریں، تو پھر پنجاب خود بخود بھاگ پڑے گا. وہ پنجاب سے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پنجاب لیکن یہ تمام کیلکولیشن، عامر صاحب قطع کلام، یہ تمام کیلکولیشن جو ہے اس کا تعلق تو پنڈی والی میٹنگ سے نہیں ہے، یہ تو ان کے ان ہاؤس کی کیلکولیشن ہے. تو اس ان ہاؤس کیلکولیشن کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا نا. پنڈی کی میٹنگ تو خیر بعد کی بات ہوئی. پھر میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ان کی وجہ ایک کہی جا رہی ہے نا، گورنمنٹ کل سے ایک بات کہلوا رہی ہے کہ جی ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. ان کے جو ترجمان ہیں، سو کالڈ ترجمان، ٹویٹر پہ بھی بہت سارے موجود ہیں، وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو اب یہ پتہ چلے گا نا کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہمیں تو تجزیہ کرنا ہے جو انفارمیشن کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، لوگوں سے ملاقاتوں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ جی ہو کیا رہا ہے. تو یہ بریکیں اسی وجہ سے لگی ہوئی ہیں کہ عادت بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی کہ کوئی میسج آئے، تو اسی لیے فائنل نہیں کر رہے. سوچا بہت کچھ ہوا ہے. کنڈی صاحب نے بہت مطلب فون دیکھا ہے، جب سے بات کریں بیچ میں بہت مطلب فون دیکھا ہے، تو یہ آپ کون سے میسج دیکھ رہے ہیں؟
اس میسج نہیں دیکھیں نہیں، وہ یہ میسج بھی نہیں ایک ہے، دفعہ وہ پی ڈی ایم میسج سے نہیں نکلے ہیں نا ایک میسج پہ. نہیں وہ میسج نہیں ہے. اور میسج کا انتظار کریں, سیریس کوشچن, نہیں. میسج کا انتظار نہیں کریں, پھر کس چیز کا انتظار کریں؟ دیکھیں رانا صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ہم اس کے پوائنٹ آف ویو کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہر کسی کا, میرا پوائنٹ آف ویو وہ شاید غلط ہوگا, رانا صاحب کو شاید آپ کا بھی ہوگا, ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو ہوگا. ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ میسج ہے یا انتظار ہے. دیکھیں 3-3.5 سال اب حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن میں جانے کی اتحادی جماعت کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2-3 اپوزیشن جماعتیں بہت جلد جو ہے ہمارے ساتھ ڈائلاگ شروع ہیں, اور بہت جلد جو ہے وہ اپوزیشن یا حکومت, حکومت کے الائز جو ہیں وہ حکومت اپنا اپوزیشن کے ساتھ آئیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے آپ دیکھ. اور پھر میں آپ کے توسط سے, اس چینل کے توسط سے جب آپ بیٹھیں گے, جیسے آپ ہمیشہ تجزیہ کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنے ممبرز ہیں, اپوزیشن کے پاس اتنے ہیں, اپوزیشن نہیں پورا کر سکتی, پھر جب اپوزیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممبر ان سے زیادہ ہوں گے, 172 سے زیادہ ہوں گے, پھر اگر کوئی اخلاقیات جو کہ ہمیں درس دے رہتے تھے 3-4 سال عمران خان صاحب اور اس کی نورتن, تو اخلاقیات تو پھر یہ کہے گا آپ ریزائن کر دیں, یا تو پھر وہ فلور کراسنگ, یا پھر وہ پیسے استعمال کریں گے, ڈنڈے استعمال کریں گے, پٹواری استعمال پھر کریں بھی گے. آپ کو اسمبلی کے اندر جا کے ثابت کرنا ہوگا نا, کریں گے مورل امپیریٹو اپنی جگہ پر, نہیں لیکن آپ کو نہیں, ہمیں تو سبق سکھاتے عدم اعتماد. نہیں, وہ تو ہے ہم کریں گے, لیکن وہ اخلاقیات کے جو سبق سکھاتے تھے تو وہ کچھ اپنے لیے بھی ایک چیپٹر تو پہلے یہ ہوگا کہ آپ کی کیلکولیشن کے مطابق کہ اتحادی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کے نمبر 172 سے اوپر ہو جائیں گے. یہ ہوگا غیر رسمی عدم اعتماد کی کامیابی. اس کے بعد پھر رسمی کامیابی ہوگی جب آپ اسمبلی میں جائیں گے, جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا وہاں پر. ان کے باپ کی بات چاہیے, دیکھ لیں گے کیسے روکتے ہیں. اوکے, واپس ہے. تو اتنا مشکل کیا ہے پنجاب میں اصل میں معاملہ لٹکا ہوا ہے نا, آپ کی جماعت فیصلہ نہیں کر پا رہی, نہیں دیکھیے اٹکے ہوئے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹری نہیں دینی, وہ کہتے ہیں جی جلدی فیصلہ کریں, آپ بس لٹکایا ہوا معاملہ, یہ ایشو ہے. جہاں تک طلعت صاحب اس چیز کا سوال ہے کہ جو ہمارے اتحادی حکومتی اتحادیوں سے جو گفتگو جاری ہے, ہمارا ڈائلاگ ہو رہا ہے, اس کے اندر ظاہر ہے کہ ان کے کئی خدشات ہیں. ایم کیو ایم کے جس طرح سندھ میں خدشات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اسی طرح پی ایم ایل کیو کے ہمارے ساتھ خدشات ہیں. ایم کیو ایم سے تو یہ ڈیل کر رہے ہیں نا. ہاں جی, ایم کیو ایم سے تو ہماری بھی آج ملاقات ہوئی ہے نا جی. تو ملاقات ہے, لیکن ڈیل تو یہ کر رہے ہیں نا اصل میں, ڈیل یہ بھی کر رہے ڈیل سے مطلب ڈیلنگز ان کے ساتھ ہے. جو بھی آپ نے تو صرف کیو کو ہینڈل کرنا اردو میں ہے, بات کرتے ہیں, مذاکرات. جو بھی فارمولا آپ نے کیو کو ہینڈل کرنا ہے, جو بھی فارمولا اگری ہوگا, دیکھیں اس میں اب ہم اکیلے نہیں ہیں نا, ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے, ہمارے ساتھ جے یو ایف بھی ہے, اور پورے اس نیگوسیشن میں ڈائلاگ میں چاہے وہ ایم کیو ایم ہے چاہے وہ پی ایم ایل کیو ہے, پیپلز پارٹی کا رول ادھر بھی ہے اور پی ایم ایل این کا رول ادھر بھی ہے. تو دونوں اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں, سعد مولانا صاحب بھی, یہ مل بیٹھ کے ان جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اتحادی ہیں, ان کو اعتماد ان کا حاصل کرنے کے لیے اومنی بس ڈیل کر رہے ہیں, آپ ہر کسی کو ساتھ ملا کے کمپریہنسو ڈیل کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ایک ماضی کی ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ بھی ہوا تھا, کئی ماضی کی تلخیاں بھی ہیں, صوبائی پارٹیوں کی اپنی تلخیاں ہیں, قومی یا دوسرے صوبے کی جماعت کی اسے تلخی نہیں ہے اس طرح سے, اس کے اوپر بھی آپس میں ریکنسلیشن اور وے فارورڈ. پھر جس طریقے سے آپ وہ ٹکٹس والی بات عمران صاحب کی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مستقبل میں ٹکٹ کی ایشورنس, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی, تو یہ سب چیزیں جو ہے معاملات ہیں. الیاس صاحب اگر میں اس کو 3 کیٹیگریز میں ہم ڈال دیں اور ناظرین کی سہولت کے لیے بھی, ایک تو آپ نے معاملات طے کرنے ہیں عدم اعتماد کے, اس کے بعد آپ نے معاملات طے کرنے ہیں عدم اعتماد کے بعد جو نظام بنے گا پنجاب میں مرکز میں اس کے, پھر آپ نے معاملات طے کرنے ہیں کہ جب انتخابات ہوں گے تو اس کے اندر آپ کی ایڈجسٹمنٹس کیا ہوں گی. تو الیاس صاحب 3 لیول کے اوپر معاملات طے کرنے اتنا آسان کام نہیں ہے. دیکھیں زرداری صاحب کا فکرہ یہ ہے کہ مجھے سندھ میں کسی کو دینا نہیں لینا نہیں, لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت وہ نون کے توسط سے ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہے اسمبلی میں نہیں توڑوں گا سندھ کی. پنجاب میں وہ کہتے ہیں مجھے پورے اس سسٹم کے اندر جو میں لے کے چل رہا ہوں, میرا وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوگا, اور میں اس پہ منوانا چاہتا ہوں سب سے, اور وہ 3 سے 6 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے, مجھے مرکز میں بھی کچھ نہیں چاہیے. یہ نون سے وہ کہہ رہے ہیں, اور یہی بات انہوں نے چودھریوں کے گھر جا کے کہی. پرائم منسٹر نے تو 30 منٹ میں 25 منٹ صرف پیوٹن پہ بات کی, اور فواد چودھری نے کہا کہ ہم نے آپ کی طبیعت پوچھنے آئے تھے, اور پرائم منسٹر نے اٹھتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ جی وہ 18 سال کے بعد شہباز شریف صاحب آپ کے پاس آ گئے, اور جب مونس گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا تم میری پارٹی میں آ جاؤ. تو وہ تو ابھی تک تو یہ گفتگو ہو رہی ہے ان کی طرف سے. تو یہ سارے کے سارے معاملات دیکھتے ہوئے ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ جی مستقبل کس کا کیسے چلے گا. پتہ ہے کاف لیگ کو بھی کہ نون کے پاس 20-21 پی ٹی آئی کے ایم این ایز موجود ہیں,
اور 5 ان کے ہیں، اور ان کو اس ویلیو کا پتہ ہے کہ اگر ہم اناؤنس کرتے ہیں تو اس کی ویلیو کیا ہوگی. تو یہ ویلیو بیسیکلی ہر بندہ سیاسی طور پہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا پراپر شیئر مل جائے، کہ آپ پرائم منسٹر بن رہے ہوں یا کچھ بھی بن رہے ہوں، مستقبل کا حصہ کس کا کیا ہوگا، اس پہ گفتگو بہت ساری ہو بھی چکی ہوئی ہے. بہرحال چودھری شجاعت یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی طرف سے براہ راست اگر کوئی ایشورنس آ جائے، میرا خیال ہے کہ معاملات پہ کلیئر ہو جائیں گے، جو کہ جواب نہیں آ رہا. اس سے بات چیت سب ہو رہی ہے، اچھا کنڈی صاحب، تو پھر ٹوٹی یہ نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی کیو اور نون لیگ کا معاملہ ہے، یہ جو لنک ہے یہ اٹکا ہوا ہے، باقی سارے معاملات طے ہیں. میں ایسے نہیں سمجھتا، کیونکہ بہت سی چیزوں کے ڈائلاگس ہو چکے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ بس میں نے آپ کو یہ دے دیا اور آپ یہ لے لیں اور ہو گیا. دیکھیں بہت سی ڈسکشنز ہوتی ہیں، آپ نے حکومت بنانی ہے، آپ نے بہت سی اور چیزیں کرنی ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہم وزیر اعظم کو اٹھائیں گے، کل ہم چیف منسٹر پنجاب کے پاس بھیجیں گے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہیں، بہت اور اسمبلی ہیں. ہر جگہ جہاں پر ہمارے جو ہے وہ ممبرس پورے ہوں گے، ہم ہر جگہ پہ جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے لارجسٹ پارٹی اس میں جو ہے اپنا قومی اسمبلی میں PMLN ہے، تو ہم نے ان کو آفر کیا کہ آپ وہ کریں. MKM کا ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں اتحاد رہے ہیں، ایشوز بھی رہے ہیں، ہمارے پاس آئے اور ہم نے میجورٹی ایشوز جو ہے تقریباً 98% ایشوز میں سمجھتا ہوں کہ حل ہو گئے. اور ہم مل جل کر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو آن بورڈ لے کر جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں، جس میں PMLN ہے، JUI ہے، پیپلز پارٹی، ہم مل کر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو ہم وہ کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی. لیکن عامر نے جو کہا اگر کال گئی ایلائز کو یا پیغام گیا ایلائز کو، ایک تھیوریٹیکل کر لیتے ہیں. دیکھیں عامر صاحب جو ہے کہ جی نا، آپ عامر صاحب جو ہے نا کھڑے رہے حکومت کے ساتھ. دیکھیں عامر صاحب جو ہے نا ایف اینڈ بٹ میں حکومت بچانا چاہتے ہیں. ایف اینڈ بٹ میں انشاءاللہ حکومت نہیں بچے گی. وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو گیا اور اگر ایسا ہو گیا اور اگر ایسا ہو گیا. لیکن ایسا ہوتا ہے. دیکھیں تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے. ہوا میں بات تو نہیں کر رہے، نہیں صحیح بات کریں. دیکھیں ہوا نا ایسا. دیکھیں تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم اپوزیشن جماعتیں ماضی میں تھیں، ہم نے تاریخ رقم کی کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنا اسلام آباد سے، اور انشاءاللہ ہم ایک اور تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کا وزیر اعظم انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں، اور آپ کی دعا سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. آپ کی طرف کال کا ایشو تو نہیں ہے، کیونکہ سارا جو معاملہ ہے وہ کیو اور MKM کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کو فلور کراسنگ جو میسی ہو جائے گا، میسی ہوگا بہت زیادہ، اور مورلی بھی بہت اس کے اوپر ایشوز ریز کیے جائیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کال جائے اور کہے جی کہ آپ نہیں جائیں، کھڑے رہیں حکومت کے ساتھ. یہ آپ کا فیکٹر ہے. دیکھیے ہمارا فی الحال تو کال کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک ہماری سیاسی حکمت عملی کا سوال ہے، وہاں پر اور جو سیاسی حقائق ہیں پنجاب کی سیاست کے، وہ بہت معنی خیز ہیں. ہمارے مسلم لیگ نون نشستوں کے لحاظ سے پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے، ووٹ کی اور لوگوں کی مقبولیت کے لحاظ سے پنجاب کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے الحمدللہ. اب اگر اس صورتحال میں ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، جنہوں نے الیکشن لڑے، جنہوں نے 3.5 سال، خاص طور پہ طلعت صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں ہمارے لوگ جس پل صراط سے گزر کے ایوان تک پہنچے، وہ کیا صورتحال تھی. اس میں کئی لوگ جو تھے راستے میں، کئی امیدوار میں سمجھتا ہوں کہ شہید بھی ہو گئے، ان کی سیٹیں بھی جاتی رہیں، اور ہمیں پتہ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو دھکا مارا گیا، اور ان کو جس طریقے سے تو آپ کی انٹرنل ڈیبیٹ ہے نا، اس کا تعلق آپ کے ایلائز سے. اب ان لوگوں کو ہم نے بھی سامنے رکھنا ہے. ٹھیک، ان کی سیاسی مستقبل ہیں، خاندان ہیں بہت بڑے بڑے، ان کے سیاسی مستقبل ہیں، وفادار لوگ ہیں. اس کی بھی آگے ایک پوری پلاننگ کرنی پڑتی تھی، جو کہ پلاننگ ہوئی. پھر ہم نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ان لوگوں کے ساتھ بھی پارٹی جماعت جو ہے بالکل ان کو کبھی بھی نہیں تنہا چھوڑے گی، ان کو ساتھ رکھے گی، ساتھ ہی لے کے چلے گی. اتنا آسان نہیں ہے فارمولا بنانا، آسان نہیں ہے. لیکن فی الحال جو ہمارا مین مقصد ہے، جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مین مقصد ہے کہ ہم اس ملک میں جو جمہوری عمل ہے اس کو چلتا رہنے دیں، یہ نہ ہو کہ جمہوری عمل ہی ختم ہو جائے. اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ دونوں کا بہت شکریہ. عامر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. GDA کیا سوچ رہی ہے؟ بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے. اب یہ جب 3 اکٹھے ہوئے 3 اسٹوجز، ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ. آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. پاکستان کو اللہ نے بچایا ہوا ہے. کیوں؟
کیونکہ ماشاءاللہ ایک ملک کی ایسی فوج ہے جو اپنے ملک کی دفاع کر سکتی ہے. اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے, عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے. نعرے دھمکیاں اپنی جگہ پر, اصل میں نمبرز گیم ہے, ہر ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے ہمارے پاس ڈاکٹر فہمیدہ مرزا موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی. 3 ووٹس ہیں, لیکن ڈاکٹر فہمیدہ مرزا 3 ووٹس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. آپ کو یہ پتہ ہوگا, یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے پاس ڈسٹنکشن ہے کہ وہ پاکستان کی واحد فیمیل اسپیکر رہی ہیں. ایک ایسے ہاؤس کو انہوں نے مینیج کیا جو بہت ہی مشکل ہاؤس تھا اور بڑا گریسفلی مینیج کیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکریہ. ایک اور آکورڈ سے سوال ہے, اسے شروع کر لیتے ہیں. بطور فارمر اسپیکر, موجودہ حالات میں اگر آپ اسپیکر ہوتی تو آپ کیسے مینیج کرتی؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں, آپ نے انٹرو میں اپنے جو کامنٹس دیے, میں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اس وقت ایک ظاہر ہے کہ ڈکٹیٹرشپ سے جمہوریت میں ہم جا رہے تھے, تو ایک بڑا ٹرانزیشن فیز تھا, اور اس میں جو اس وقت کا رویہ تھا ممبرز کا وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا, بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. تو جیسے آپ نے بتایا کہ بڑا مشکل ہاؤس تھا, بڑا ڈائیورس قسم کا ہاؤس تھا, اور اس کو پھر مینیج کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ میں نے ایک اپنی اسٹریٹجی بنائی, اور اس میں یہ اسٹریٹجی تھی کہ جو ہماری بزنس ایڈوائزری باڈی ہوتی ہے, اور اس میں ساری پارلیمنٹری پارٹی کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور اسپیکر صاحب کی موجودگی میں وہ پوری اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ وہ سیشن وہ کیسے چلائیں گے. لیکن وہ بڑی بدقسمتی سے جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اس باڈی کو کمزور کیا گیا. لیکن اب جو معاملہ ٹھہرا ہے عدم اعتماد کا, اس میں تو براہ راست ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو بنیادی حق ہے ووٹ ڈالنے کا, اس کو ایکسرسائز کروانے میں جو اسپیکر کا اپنا کردار ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس ایشو کو کیسے مینیج کیا جائے. آج بھی فواد چودھری صاحب نے ذکر کیا اور کہا جی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا مائی کا لال جو ہے اس موجمے میں سے گزر کے جائے گا اور عمران خان کے خلاف ووٹ ڈال کے واپس آئے گا, ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے اسپیکر کے عہدے کے کردار کے بارے میں, اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں بطور پولیٹیشین جس نے اب ان معاملات پر ایک سٹینڈ بھی لینا ہے؟ اس کے اوپر ہم ابھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں. جی طلعت, اس میں کافی ڈسٹربنس آ رہی ہے, لیکن میں آپ کا سوال سمجھ گئی ہوں تو میں جواب دے دیتی ہوں. اس میں یہ ہے, دیکھیں سیکوینس آف ایونٹس ہوتا ہے, آپ آئسولیشن میں یا ایک اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. میں سمجھتی ہوں اس وقت جس طرح اسپیکر نے اکوموڈیٹ کیا تھا اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں, وہ بہت بڑی بات تھی. بلکہ ساری ٹریجری بینچز اور ہم الائٹس کو بھی بہت زیادہ ان سے شکایت یہ ہوتی تھی کہ آپ سارا ٹائم ادھر دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے جیسے بتایا کہ جب تک آپ کی, کیونکہ وہی ٹیمپریچرز, کیا ہاؤس میں کون سی لینگویج بولی گئی, کون سی زبان ہوئی, تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہی ایفیکٹ ہے جو چل رہا ہے. پورا آپ کو سیکوینس دیکھنی پڑے گی. اگر وہاں پہ اپوزیشن اینڈ ٹریجری دونوں جس قسم کی زبانیں استعمال کر رہے ہیں, اور مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ اپوزیشن میں وہ سینئر پارٹیز موجود ہیں جن کے 3 دفعہ انہوں نے حکومتیں کی ہیں, اور ان کو وہ وکٹمز رہی ہیں ان چیزوں کا. اور اگر فارمر پرائم منسٹرز, فارمر اتنے سینئر منسٹرز ہمارے جس طرح کا رویہ وہاں ہاؤس میں کرتے ہیں, پوڈیم پہ چلے جانا, پھڑوانا سارا جو ایجنڈا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ جو زبان اسپیکر کو گالیاں دی گئیں, باقاعدہ یہ ماحول ہوا, اور ایک پلان طریقے سے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آتے ہیں کہ اس ہاؤس کو چلنے نہیں دینا. تو دیکھیں یہ آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے, پورے اس ٹیمپریچرز کو آپ کو اسیس کرنا پڑے گا پورا. اب مجھے بتائیے کہ کس طرح پارلیمنٹ لاجز میں آپ کے جو ڈنڈا بردار جو بھی لوگ آ گئے, کیا آپ کا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا آرٹیکل 256 کدھر جائے گا؟
اور وہ سینکٹیٹی اس کی اور اسپیکر کا رول ادھر، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور الٹا اور جو ہے کہ ان پہ ہی آ گیا سارا بلیم، اسپیکر پہ ہی آ گیا۔ اگر تو اب دیکھیں یہ تو اگر ساری اب چیزیں کسی ہیں۔ تو اگر اب اراکین کو اسمبلی میں ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے یا ان کو دھمکی دی جائے تو پھر یہ ان اے وے جسٹیفائڈ ہوگا کیونکہ ماحول انہوں نے ایسا بنا دیا، یہ آپ کا آرگومنٹ ہے کیا؟ دیکھیں نہیں، میں یہ جانتی ہوں کیونکہ اس در جب چیئر پہ بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پورا وہ پلس وہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو ان نیسیسری چیزیں ہیں، دیکھیے کوئی پلیٹ فارم، میں تو آج بھی کہتی ہوں کہ اسپیکر کو چاہیے کہ دونوں پارٹیز کے لوگوں کو بلوائیں، ان دونوں کو بلوائیں، اپوزیشنز کو بھی، ٹریجری کو بھی، اور ان کو کہیں کہ اس کا کوئی ایمیکبل سلوشن نکالے۔ دیکھیے ووٹ آف کانفیڈنس یقیناً ایک کانسٹیٹیوشن کا ہے، آرٹیکل 95 ہے، اور وہ بالکل ایک کسی کا بھی رائٹ ہے، لیکن کیا آپ جو خرید و فروخت اور جو جس طرح کا ماحول ہو رہا ہے، ہم نے اس قوم کو کیا میسج دیا ہے؟ ہم اس قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی منڈی ہے، کیا چیز ہے، اور اس کے اندر ایک خرید فروخت چل رہا ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ سسٹمز کی بات کرتی ہوں، میں اداروں کی بات کرتی ہوں، میں شخصیات کی بات نہیں کرتی ہوں، اور میرے لیے یہ نہایت تشویشناک بات ہے کہ آج جو ہو رہا ہے، ہم جو اس قوم کو میسج دے رہے ہیں، اور کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں اتنی منسٹریاں، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ گورنمنٹ جائے گی، آپ کو اسپیکرشپ اس کو ملے گی، پریزیڈنٹ یہ بنے گا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کیا آپس میں 2-3 پارٹیز ہیں جو فیصلہ کریں گی اور قوم کے اوپر تھوپ دیا جائے گا؟ کوئی ملک کا مینڈیٹ کسی کا پاس ہے تو کانسٹیٹیوشن آپ کا کسی بھی حکومت کو 5 سال کا ٹائم دیتا ہے، اور اس کے مطابق اگر آپ نے نہیں کیا، آج یقین کریے کہ اگر یہ سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی تو میں آگے آنے والے وقتوں میں کسی بھی پارلیمنٹ کو یا کسی بھی حکومت کو اپنا ٹرم پورا کرتے نہیں دیکھ رہی ہوں۔ اچھا یہ فرمائے گا کہ کیا میں نے جس وقت سے جی گو ہیڈ کمپلیٹ کیجئے۔ جی میں نے جس وقت سے میں نے بتایا، میری نظروں کے سامنے کس طرح 2 دفعہ بی بی صاحبہ کی حکومت اور کتنی دفعہ میاں صاحب کی حکومت کو اسی طرح ہٹایا، اور آپ نے وہ جو سٹیبلٹی اب آئی تھی جا کے جب 2008 سے 2013 تک کی ایک حکومت نے اپنی ٹرم کمپلیٹ کی، 13 سے لے کے 18 تک ایک حکومت نے اپنی ٹرم کمپلیٹ کی۔ اب بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کم از کم یہ 5 سال ایک حکومت کو پورا کرنے دینا چاہیے۔ اگر اس کو ڈیریل کیا تو آگے آنے والے حالات، اور جو میں انارکی دیکھ رہی ہوں، اس میں ایک اکیلے اسپیکر صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ذمہ داری اتنی ہی اپوزیشن اور حکومت پر آئے گی۔ تو یہ تینوں جو ہیں کہ ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ بالکل آخر میں کہ کیا ایسا معاملہ بنا کہ وزیر اعظم صاحب کو آپ کے پاس چل کے آنا پڑا؟ آپ کے پاس تو منسٹری بھی ہے، آپ کابینہ کے جو سیشنز میں شرکت بھی کرتی ہیں، حکومت کا حصہ ہیں ظاہر ہے، تو آپ کے پاس چل کے ان کو کیوں آنا پڑا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ روایت رکھنی چاہیے، نہ صرف یہ کہ جس وقت نو کانفیڈنس کا ہو، بلکہ یہ جمہوری طریقے یہ ہیں کہ جتنا پرائم منسٹر جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے ممبرز کے ساتھ ملیں، اپنے الائڈ پارٹیز کے ساتھ ملیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ آئے بھی تو مجھے خوشی ہوئی، اور اپنے الائڈ جب سارے ان کے سے مل رہے ہیں تو جی ڈی اے کے پاس بھی ان کو آنا چاہیے تھا، اور وہ آئے، اور جس کے لیے اس میں کیونکہ کوئی اگر کنسرنز ہیں ہمارے، ہمیں ایشورنسز چاہیے تھی، ہمیں سندھ کے حوالے سے ایشورنسز چاہیے تھی، میرے ساتھ غوث بخش مہر صاحب بھی تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی تھے، تو یقیناً کہ ایک جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، ہم کہتے تھے کہ پہلے کہ جی سندھ میں یہ سب کچھ ہے ہو رہا ہے، اور یہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے یا فیڈرل اداروں کی ذمہ داری ہے، وہ ہمیں فلفل ہوتی نظر نہیں آتی تھی، تو ہم بار بار شکایت کرتے تھے، اور اگر وہ انہوں نے سنی اور انہوں نے اشور کیا کہ ان ایشوز کو وہ ایڈریس کریں گے۔ تو اب یہ جو تمام معاملات ہیں آپ کے، یہ تمام کے تمام طے ہو گئے، آپ کے مطالبات مان لیے گئے، آپ کے جو کنسرنز ہیں ایڈریس ہو گئے، اب مکمل طور پر آپ مطمئن ہیں بطور ممبر کابینہ کے اور بطور ایلائی اس حکومت کے کہ معاملات آپ کے درست ہیں حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے ابھی تو ایشورنسز ہیں نا،
میں نے کہا میرے لیے آپشن ہمیشہ کھلا ہے. یہ ایشورنسز دی ہیں انہوں نے, کمٹمنٹس کی ہیں, اور صرف جو میں نے بتایا آپ کو کہ صرف اور صرف یہ تھا کہ سندھ کے لوگوں کے مسائل اور ہمارے لیے کہ جو فیڈرل ادارے ہیں وہاں کہ ان میں کیسے آپ بہتری لائیں, اور جس طرح کہ اگر بجلی کے ایشو ہیں یا اور جو بھی ایشوز ہیں کہ اس میں ہمیں کس طرح وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے ہمیں اشور کیا ہے. آپشنز کیا ہیں ویسے آپ کے؟ اور میرے آپشنز کھلے ہیں. آپ کے آپشنز کیا ہیں؟ جی آپ کے کیا آپشنز ہیں؟ آپ کے تو کوئی آپشنز نہیں. دیکھیں وہ تو اگر آگے فلفل نہیں کیا تو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں چھوڑ سکتی ہوں اس الائنس کو, اور نہیں تو حکومت گر جائے گی نا پھر, تو اس سے حکومت گر اس جائے گی. الائنس سے باہر ہو سکتی ہوں. دیکھیے جی وہ تو دیکھیے حکومت گر اب جائے میں گی نے نا. کہا کہ اگر عوام کے اس کے لیے ہو, اگر جو بھی جس طرح کی میں نے ابھی کی بات کی آپ سے, دیکھیں میں نے آج بھی اگر سپورٹ کیا ہے تو میں نے سسٹم کو بچانے کے لیے کیا ہے, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی حکومت اپنے 5 سال پورے کرے, اور آگے کے لیے کیونکہ اب وہ اس وقت ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, اور جس طرح میں نے پیپلز پارٹی کا آخری دم تک جب تک کہ وہ حکومت میں آ کے پاورفل نہیں ہو گئے, پریزیڈنسی میں نہیں پہنچ گئے, ہم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور ہم ان کے سارے مشکل وقت میں چاہے جیلوں میں ہوں, ملک سے باہر بی تھیں, اور جو 11 سال کی قید اور وہ اس میں ہم ان کے شانہ بشانہ اور ہر مشکل میں کھڑے تھے. اور اب اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے تو میں ابھی تک کیونکہ اگر کیبنٹ کا حصہ ہوں, میں منسٹر ہوں, تو میرے لیے یہ بڑی ایک انفیئر بات میں سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے ان پہ کانفیڈنس نہیں رہا تھا یا میرے اگر کوئی اور ایشوز تھے تو مجھے اس سے پہلے ریزائن کر کے اس حکومت سے نکل جانا چاہیے تھا, اور آج وہ مومنٹ نہیں ہے. اور اگر یہ اللہ کرے سسٹم چلے, اسموتھ سسٹم چلے, اور آگے جا کے اگر سندھ کے حوالے سے میں نے یہ سمجھا کیونکہ یہ اب وارننگ کے ساتھ ہے, تب میں پہلے کابینہ سے ریزائن کروں گی, اور ظاہر ہے کہ پھر میری علیحدگی ہوگی. تو وہ اس میں ظاہر ہے کافی وقت لگ سکتا ہے. بالکل آخر میں ابھی تو وقت نہیں ہے, ابھی تو 7 دن کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے. تو آپ نے فی الحال تو لگتا یوں ہے آپ کی باتوں سے کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت کا ساتھ ہی دینا ہے, کیونکہ 7 دنوں میں نہ آپ ان کے وعدوں کو پرکھ سکتی ہیں, نہ آپ کابینہ سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہیں. اس کے لیے طویل مدت چاہیے نا, کوئی 2-3 مہینے چاہیے ہوں گے. تو 7 دن تک تو جو آپ کا فیصلہ لگتا ہے وہ یہی ایک حکومت کے ساتھ ہے. جی میں نے یہ کہا کہ میں سسٹم کے لیے کر رہی ہوں, اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں کابینہ کا حصہ ہوں یا ہماری اور الائیڈ پارٹیز بھی کابینہ کا حصہ ہیں, اور اگر یہ تو میرے کنسرن صرف 1 دن میں تو نہیں اٹھے, یہ 2 دن میں تو نہیں اٹھے, یا جو بھی دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے 2 دن میں تو ایشوز نہیں اٹھے. اگر یہ ایشوز ہمارے تھے, پرانے تھے, تو ہمیں تو یہ پہلے فیصلہ کر لینے چاہیے تھا. لیکن آج میں یہ سمجھتی ہوں اگر آج تک میں اس کا حصہ ہوں تو پھر یہ وقت گزر جائے گا, چاہے بچیں نہ بچیں, نو کانفیڈنس ہو نہیں ہو, میں کم از کم تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ رہنا چاہتی ہوں کہ میں نے سسٹم کے لیے, اور میں نہیں چاہتی کہ ڈیریل ہو, اور ایک حکومت اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق 5 سال کی ٹرم مکمل ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام میں خوش آمدید. بالکل آخر میں ہم 2 آپ کو باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر کلیدی فیصلے کرنے کے جو ہیں وہ نون لیگ اور کیو لیگ نے کرنے. اگر نون اور کیو کا معاملہ طے ہو جاتا ہے پنجاب کے اندر تو پھر آپ کو الائز ایک طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر یہ معاملہ کسی بھی وجہ سے نہیں طے پاتا, یا اس کے اندر رکھنا پڑ جاتا ہے, یا کہیں سے کوئی کال آ جاتی ہے, تو پھر الائز نون لیگ کے ساتھ نہیں جائیں گے, الائز پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں جائیں گے, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے, اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کیس کے اندر پھر عدم اعتماد کو پاس کروانے کے لیے آپ کو لوگوں کو فلور کراس کروانا پڑے گا, جس کے لیے حکومت نے انتظام کیا ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو جانے ہی نہیں دینا, یا وہاں پر جا کر اسپیکر کا رول بڑا اہم ہو جائے گا. وہ کاؤنٹنگ سے پہلے کوئی رولنگ دے سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں نے ان بندوں کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں کرنا جنہوں نے فلور کراس کیا. تو بنیادی فیصلہ نون اور کیو کو کرنا ہے کہ انہوں نے آپس میں گیم کیا بنانی ہے پنجاب کے اندر. پنجاب کے اندر یہ گیم بن جاتی ہے تو پھر عدم اعتماد کی تحریک مرکز میں کامیاب ہو سکتی ہے. اگلے 24 گھنٹے بہت کروشل ہیں, اس میں یہ فیصلے کھل کر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ
آج جو میٹنگز ہوتی ہیں کہ واقعتاً وہ حتمی فیصلوں پر پہنچتی ہیں یا نہیں. ہماری طرف سے یہی کچھ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.